हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सूरह रात की आयात करीमा हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ें ख़ास तौर पे बयान फरमाई। एक तो इस आयत में अंजाम बताया है जो मखलूक के साथ या खालिक के साथ तमस्खुर करते हैं। बाज़ लोग ये सोचते हैं, बल्कि पूछते भी हैं। मैंने एक ख़ास फैमिली को भी इसका अमल दिया कि आज ब्लैकमेलिंग आम है, लोग इंसानों को ब्लैकमेल करते हैं, अपने करीबी भी दूर के लोग भी, और ब्लैकमेल होकर बहुत से मर्द औरतें जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि इस दौर के अंदर एडिटिंग करना, किसी की इज्जत को उछालना बहुत आसान काम है, और कानून तो है कोई नहीं हमारे ख़ास तौर पर मुल्क में। तो मुझे एक फैमिली कहने लगी कि हमें ब्लैकमेलिंग से बचने का कोई ख़ास कुरानी अमल बताएं। तो मैंने कहा कुरान पाक में अल्लाह की पकड़ में लाने के लिए ब्लैकमेलर को बहुत सख्त आयत है, वो इसके अंदर पिन्हा है अल्फाज, मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने शुरू कर दिए पढ़ने। वो बंदा जिसने ब्लैकमेलिंग शुरू की थी, अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ उस पर आई कि उसको दिमाग का फालिज हो गया। बिल्कुल सेहतमंद आदमी था, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं था और तंग कर रहा था, उनको जलील करने के दर पे था। और अचानक दिमाग का ऐसा वो उसका नाम एक लिया कि जी पकड़ में आ गया, और अस्पताल में 3 दिन कोमे में रहा, पे फोत ही हो गया। क्योंकि अल्लाह की कुरान में बड़े सख्त इसके अंदर जलालियत है। अभी अल्फाज पे गौर करें, मैं फिर आपको वो अमल बताता हूँ। हर चीज़ से कल एक बहुत बड़े आलिम हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अजीम इदारे के मोहतमीम हैं, बहुत बड़ी इदारे के, मुझे कहने लगे कुरान पाक से हमें इस काम के लिए कोई वजीफ़ा दें, आप कुरान पाक से ही वज़ाइफ बताते हैं। तो मैंने कहा आप तो माशाल्लाह खुद शेखुल हदीस हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं। कहने लगे नहीं आप बताएं। फिर मैंने एक बताया, कहने लगे मैं हैरान हो गया हूँ कि आपने किस तरह कुरान पाक से उसी तरतीब का वजीफ़ा मानी के एतबार से निकाल के दिया है। असल चीज़ ये है, और फिर पकड़ आती है जब आप उसी चीज़ को सामने रख के करेंगे। अभी आप इस पर गौर करें, जो तर्जुमा मैं बताता हूँ, फिर वो वजीफ़ा आप देखिए। मक्का के 2 बड़े मुशरिक जमा हुए, तफसीर बग़वी के अंदर है, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं पूरा वाक़या। एक अबू जहल बिन हिशाम और एक अब्दुल्ला बिन उमैया, दोनों जमा हुए, बैतुल्लाह के साथ छुप के बैठ गए। फिर एक ने मशवरा किया कि दूसरा जाए मोहम्मद अरबी से जाके मुनाजरा करे। अब्दुल्ला इब्न उमैया गया, कहने लगा आप कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ झूमते थे। आपने कहा कि आपका दर्जा तो उनसे ज़्यादा है, आप ये भी कहते हैं कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। तो आप ये मक्का सब तंग है, पहाड़ियाँ 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 इस तरह, तो आप ये पहाड़ियों को दूर करके दिखाएं, ये पहाड़ हट जाएं यहाँ से। दूसरा आप कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ा और महीनों की मुसाफत दिनों में, तो आप उनसे अफजल हैं, तो आप हमारे लिए ऐसा कोई इंतज़ाम करें कि हम यमन शाम जाया करें और वापस आया करें शाम को और कारोबार करें ताकि। तो अब ये आप करके हमें दिखाएं। और फिर अगली बात ये कही कि आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे, तो आप उनसे अफजल हैं, आप हमारे दादा कुसै बिन किलाब को ज़िंदा कराएं। वो उठ के बैठे, और हम सारे मक्के वाले पूछेंगे कि बताओ कुसै बिन किलाब, क्या मोहम्मद अरबी का दीन सच्चा है? तो कुसै ने हाँ कह दी, तो हम सारा मक्का कलमा पढ़ लेगा। अब जो मुसलमान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, चंद लोग थे, 100-150 थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो खुश हो गए कि चलो अगर हजूर ने ये मोजज़ा दिखा दिया तो ये सारे कलमा पढ़ लेंगे, स्टेट बन जाएगी मुसलमानों। उस पर कुरान की आयत उतरी कि ये सारे काम कर भी लें तो इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना, ये झूठे लोग हैं, शक्के कमर देख चुके हैं, ये कंकरियों का कलमा पढ़ना देख चुके हैं, दरख्त का हिलना देख चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ तावील करते हैं। अब अल्लाह ने कहा वलौ अन्ना कुराना, ये कुरान अगर जो है सुय्यरत बिहिल जिबाल, इसके साथ पहाड़ चलना शुरू हो जाएं, जैसे ज़बूर के साथ तिलावत में पहाड़ झूमते थे। कुरान का हक ज़्यादा है, लेकिन अगर ये पहाड़
چلنا بھی شروع ہو جائیں، قطعت بہل الارض، یہ زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یعنی سمٹ جائے، اور یہ آپ کا سفر آسان ہو جائے اور آپ اڑ کے پہنچ جائیں یا کسی ایسے سواری کے ذریعے، او کلم بہل موتا، یا مردے باتیں کرنے لگیں اور میت کھڑی ہو کر بات کرے، یہ سارے کام بھی اللہ کرا سکتا ہے، حضور کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام نے تو مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے نا، جس کے اندر جان تھی اور نکل گئی۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی نے تو اس کو زندہ کیا ہے جس کے اندر جان ہی نہیں تھی، کنکر بولے، درخت بولے، یہ چیزیں بولی ہیں، تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کر بھی لیں پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ بل للہ الامر جمیعا، لیکن اللہ کا فیصلہ سب کے لیے ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اب بھی نہ امید نہیں ہوئے ایمان والے ان کی چال بازیوں کو دیکھ کر؟ اب بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر ان کو معجزہ دکھا دیں یہ کلمہ پڑھ لیں گے؟ شق قمر دیکھا ہے انہوں نے اور بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں لیکن نہیں ایمان لائے۔ تو اب ایمان والوں کو چاہیے کہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اصل میں صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ چاہتا تو ساری کائنات کو جمع کر کے ایک ہی دین پر، اسلام پہ لے آتا۔ سارے مکے والے، سارے عرب والے، ساری دنیا والے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ طلب کس میں ہے، چلتا کون ہے، قدم کون اٹھاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، بلکہ یہ کافروں کو نہیں زائل ہوں گے ان کا جب تک اللہ کی طرف سے یہ ان پر نہ آ جائے۔ تصیبہم، ان کو پہنچے گی، بما صنعوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو کیا کیا چیزیں پہنچے گی؟ قاریۃ، مصیبتیں ان پہ آئیں گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان پر ایسے عذاب آئیں گے جو ان کے قریب گھر پہ، یعنی ان کے گھر پہ نہیں بھی عذاب آیا تو قریب عذاب آیا۔ تحلو جو فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ قریب آئے تو وہ بھی سمجھ لو اس پہ آیا، اللہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اس جملے پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معارف القرآن کے اندر، او تحل قریبا من دارہم، یعنی کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں کوئی طوفان آتا ہے ہمارے اوس پڑوس شہروں میں، ملکوں میں، تو اللہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ جیسے مکے والوں پہ قحط آتا تھا، کبھی ان کے قریب کسی بستی پہ عذاب آ جاتا تھا، کبھی ان پر عذاب کسی ایک فرد پہ آتا تھا، بدر میں مارا گیا، احد میں مارا گیا، اس طرح ان پہ عذاب متفرق آتے تھے۔ تو یہ بھی تحل قریب من دارہم ہے، یعنی ان کے قرب و جوار میں یہ عذاب آتے ہیں اور یہ عذاب کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہٹ درم ہیں۔ تو یہ اس کا معنی ہے جو سیلاب، زلزلہ، آفت آپ کے قریب کسی شہر میں آ جائے، ملک میں آ جائے، اور آپ خالی سیلفیاں بنائیں، بس اس کو میڈیا میں دیکھیں اور خالی اس کا ذکر کریں، اپنے اس پر جو ہے تشہیر کریں خالی میڈیائی طور پر، اور اس سے عبرت نہ حاصل کریں، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ اس بندے کا ہوتا ہے۔ تو اب آگے اللہ نے یہ جملہ جو بولا ہے، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہ قریب ان کے عذاب آئے گا، کبھی ان کے گھر پہ آئے گا، اور یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ یاتی وعد اللہ، امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس سے مراد مکہ کی فتح ہے۔ اللہ نے حضور کو کہا تھا مکہ آپ کا ہے، اور اللہ نے پھر اس کے بعد مکہ کو کیسے فتح کرایا 8 ہجری میں، تو یاتی وعد اللہ پورا ہو گیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اب پکڑ کیسے آئے گی ان لوگوں پر؟ ان مکہ کے مشرکوں پہ پکڑ کیسے آئے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ بولتے تھے اور بلیک میلنگ کے الفاظ تھے، اور اس سے پہلے انبیاء پر بھی ایسے ہوتا رہا، اور آج جو آپ کے خلاف ایسے بلیک میلنگ کرے آپ کیسے اس کو پکڑ میں لا سکتے ہیں؟ اب وہ آیت آ گئی، وہ الفاظ آ گئے جو اس ساری عذاب، پکڑ، گرفت، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بڑے سہل انداز میں بیان کیا، اور اس کے بعد یہ الفاظ شروع کیے۔ اب چند الفاظ ہیں، آپ دیکھیے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، اُسْتُہْزِیَ، انہوں نے مزاح کیا ہے، تمسخر کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، نقلیں کی ہیں، خلاف باتیں کی ہیں، مزاح کیا ہے، کس کے ساتھ؟ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، میرے پیغمبر
آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی انہوں نے توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، مذاق کیا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اور حضور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیے، لیکن قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت اللہ، رسول اور مومنین صحابہ کے لیے ہے۔ اب یہاں فرمایا آپ سے پہلے بھی انہوں نے ایسے کیا، آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو کیا کہیں؟ فَأَمْلَيْتُ، پس میں مہلت دے رہا ہوں، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہوں، یہ نہیں یہ بچ جائیں گے، مہلت دے رہا ہوں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جو یہ نافرمانی کر رہے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو سخت پکڑوں گا، یوں أَخَذْتُهُمْ یعنی ایسی گرفت میں لاؤں گا کہ پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، فرمایا پس دیکھو تو صحیح اس کی پکڑ کیسی ہے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پکڑوں گا، تم دیکھتے رہو میری پکڑ کیسی ہے، میری سزا کیسی ہے، میری گرفت کیسی ہے۔ اب یہ جملہ جب اترا، اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ کی پکڑ آئی۔ یہی لوگ جو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اسی آیت کے شان نزول میں ہے۔ علامہ علوسی باقاعدہ امام بغوی لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا ہم بنو ہاشم کو نہیں مانتے، ہمارا ان سے جھگڑا شروع سے ہے، بنو امیہ کا، بنو ہاشم کا، کہ بنو ہاشم ہمیشہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں، کل کہتے تھے بیت اللہ ہمارا ہے، اس کے جو ہے حاجیوں کی خدمت ہم کریں گے، بیت اللہ کے متولی ہم بنیں گے، اور آج کہتے ہیں نبی بھی ہم میں سے، ہم بنو ہاشم کے نبی کو نہیں مانیں گے، ہم کسی عام آدمی کو مان لیں گے۔ توہین کی، اور پھر حضور کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ اللہ نے ان کو کہا، یہ جملہ بولا، میں ان کو پکڑوں گا، میری پکڑ دیکھنا۔ پکڑ دیکھی پھر انسانوں نے، بخاری شریف کے اندر کھول کر دیکھیں کہ کس طرح جو دو چھوٹے بچوں سے تکبر کرنے والا، جو اپنے آپ کو ڈان سمجھتا تھا اس وقت کی دنیا کا، کفر کا، مشرکوں کا سب سے بڑا ڈان تھا، اور وہ کہتا ہے جی میری گردن یہاں سے کاٹنا۔ تکبر ایسا تھا، کہتا تھا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کی جگہ کسی کو مان لیں گے، اور آپ کی توہین کرتا تھا۔ جب یہ ساری بلیک میلنگ اس نے کر لی، اللہ کی پکڑ آئی، اتنے بڑے بدماش کو، کافر کو، فاسق کو اللہ نے 2 بچوں کے ذریعے قتل کرایا۔ اللہ تو ابابیل سے پکڑتا ہے نا بندے کو، اب یہ ابابیل کیا ہے، ہر بلیک میلر کو یہ ابابیل آ کر ٹکرائیں گے۔ اب وہ 2 بچوں نے، ایسا ہے یا نہیں، چھوٹے بچوں نے مارا، یہ نہیں کہ کسی بڑے سالار نے، وہ چلو حضرت خالد کے ہاتھ سے مارا جاتا، حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا جاتا تو بڑے لوگ تھے، یہ بڑا آدمی، بڑے کافر، بڑے مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اللہ نے بڑے کافر کو چھوٹے 2 بچوں کے ہاتھوں سے ذلیل کر کے مارا، اور اس کو گڑھے میں حضور نے پھینکا اور فرمایا یہ جہنم کا گڑھا ہے، اور یہاں سے ان کی جہنم میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور کھڈے میں اس کو پھینک دیا۔ تو یہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور یہ چند دنوں کے بعد آئی، اس آیت کے نزول کے بعد چند دنوں کے بعد حضور مدینہ چلے گئے، مدینہ میں بدر کا مارکا ہوا، اور یہ مارکا پیش آیا، اور یہ اللہ نے جو کہا نا فَكَيْفَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو میری پکڑ کیسی ہے۔ اب جو آدمی، مرد یا عورت، اس کو کوئی شخص، چاہے وہ کوئی اقتدار والا ہو، اختیارات والا ہو، عہدے والا ہو، کوئی بھی ہو، آج کل میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں یہی کام، زیادہ تر یہی کام کر رہے ہیں، آج کل ہر بندہ جو ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی مرد، عورت، کوئی بھی فرد بلیک میلنگ میں لگا ہوا ہے، آپ مظلوم ہیں، اور آپ اس آیت، یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ رعد، اس کی آیت کا یہ حصہ، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس یہاں تک۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یہ آپ جو ہے 41 بار پڑھ کے، اور آپ نے اس کو 11 دن پڑھنا ہے، اور مٹی پہ روز پڑھ کے دم کر لیں، اور پھر مٹی کو ہاتھ میں رکھ کے دعا کریں، مٹی ہاتھ میں ہی رہے اور دعا کرتے رہیں، اور اللہ سے خشوع خضوع سے دعا کریں، مدد مانگیں، اور پھر اس مٹی کو آنکھیں بند کر کے دعا کے بعد ایک آدمی چہرے پہ پھیر لیں، دوسرا نہ پھیرے، یہ مٹی سے ہاتھ میں رہے، دائیں ہاتھ پہ، اور اس مٹی کو آپ نے یوں پیچھے پھینک دینا،
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر اس کو آپ نے پیچھے پھینک دینا ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے پھینکنا ہے، بس آپ مٹی یوں پیچھے پھینکیں پھر مڑ کے نہ دیکھیں، اور آپ اٹھ کے اندر گھر چلے جائیں، اور یہ گھر کے اندر نہ کریں، باہر کسی جگہ کریں، صحن میں کر لیں، اور کسی چھت پہ کر لیں، اوپن ایئر کریں، اور پھر آپ 11 دن میں انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ بڑے بڑے اختیارات والے جب اللہ کی پکڑ میں آتی ہیں، میانی جی کے قبرستان میں جا کر دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں، آج ان کو پہچانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف اندر رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کا باغی ہو کر مخلوق کو اذیت دے گا تو یہ عمل کریں جائز مقصد کے لیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آئے گا۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو بدر میں پکڑا اور حضور کے ہاتھوں سے، صحابہ کے ہاتھوں سے پکڑا آج، اور ابابیل اس وقت معاذ اور معوذ تھے 2 بچے، اور آج اللہ تعالیٰ پھر ابابیل بھیجے گا اور اللہ کی مدد آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔